पाकिस्तान के बुकला को कॉल दे रहा हूँ, आप तैयार रहें, आपके सामने हमला होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को। अगर इस गॉडफादर को इस मुल्क से इसकी जान छुड़ाने के लिए मुझे डिस्क्वालिफिकेशन भी हो तो वो मुझे मंजूर है, लेकिन इससे पाकिस्तान की जान छुड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पनामा पेपर्स के सामने आते ही सियासी नुक्ता अरूज पर पहुंचने शुरू हो गया था और आजकल तो ऐसे नजर आता है जैसे सियासी पारा हर तरफ अपने इंतहाई अरूज को पहुंचा हुआ है। मुस्लिम लीग नवाज को 60,000 तहकीकात पर जो शक व शुबह था वह अब अदम एतमाद में बदल चुका है और मुस्लिम लीग नवाज ने ऐलान कर दिया है कि JIT ने जो भी तहकीकात की हैं उसमें अगर कतरी शहजादे को शामिल नहीं किया जाता तो वो उसे तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ा अहम दिन आया हुआ चाहता है कि जो तहरीक चलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए, उसका उन्हें नतीजा सामने नजर आ रहा है। वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर अब इस किस्म के कल्चर का आगाज होने वाला है कि करप्शन का खात्मा हो जाएगा और जो भी किसी बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। दूसरी जानब तजिया निगार ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जो कुछ हो रहा है किसी एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, किसी एक फर्द को हटा के किसी दूसरे को लाने की कोशिश की जा रही है और मुस्लिम लीग नून भी ये कहती नजर आती है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, क्योंकि सारा एहतसाब सिर्फ एक फैमिली का हो रहा है और यह मुस्लिम लीग नवाज का गिला शिकवा है कि सिर्फ हमारे खिलाफ एहतसाब हो रहा है और किसी के खिलाफ पनामा पेपर्स में आने वाले जो नाम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। क्या होने जा रहा है, क्या होगा, JIT की तहकीकात जब मुकम्मल होंगी उसका नतीजा क्या निकलेगा और किस अंदाज से सियासी जमातें उसको तस्लीम करेंगी, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली शफकत महमूद साहब। शफकत महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं शेख वकास अकरम साहब, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करते हैं। जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने और पिछले 24 घंटों में जिस अंदाज से वफाकी वज़रा ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं JIT के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उनके खदशात का इजहार कर रहे हैं, क्या आपको लगता क्या है कि क्यों ऐसा होना शुरू हुआ कि 24 घंटों में सारे वफाकी वज़रा खुलकर मैदान में आ गए? एक तो इससे मलिक साहब ये लगता है कि इंतहाई घबराहट है मुझे इनके ना, औसान जिसे कहते हैं ना, खता हुए हैं, घबराहट है, औसान खता है, बुखलाहट है, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, JIT को बुरा भला कह रहे हैं। वो कतरी का एक फॉल्स सा ड्रामा बना दिया है कि जी वो उसका ना हुआ तो हम नहीं मानेंगे। शुरू से ये लगे हुए हैं JIT को मुतनाज़ा बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने के लिए, कई पैराओं से फौज पे भी हमले कर रहे हैं। तो वो ये मुझे तो ये लगता है कि इनको जो क्वेश्चनिंग हुई है और क्योंकि ये हुकूमत है, इनके पास वसाइल भी हैं पता करने के लिए, तो इनके तो बिल्कुल बुरी हालत हो गई है और ये बुरी हालत आपको नज़र आ रही है। कल 4 वज़ीर बैठे थे, आज भी सुबह से लगे हुए हैं। असल बात ये है कि JIT ने गलती ये की है, बहुत बड़ी गलती की है कि उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया, इनसे मरूब नहीं हुए, इनकी धमकियों से डरे नहीं, इनसे घबराए नहीं और इन सब को उन्होंने तलब कर लिया। वो कतरी का जो ये बहाना बना रहे हैं, वो कतरी ने पाकिस्तान शिकार खेलने के लिए आ सकता है, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब वो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को रिकग्नाइज ही नहीं करता, पहले झूठे एफिडेविट दे चुका है। उससे पहले कहता है जी मेरे घर आओ, भाई क्यों घर आए तुम्हारे, तुम पाकिस्तान एम्बेसी में क्यों के आके वहां पे क्यों नहीं कर सकते आके। सो मकसद ये है कि ये तो सारा ड्रामा है और इस ड्रामे का मकसद ये है कि कल को कहेंगे कि जी हमें रिपोर्ट कबूल नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि सुबह पहली एप्लीकेशन आएगी कि जी हमें JIT की रिपोर्ट कबूल नहीं है। लेकिन शफकत साहब, एक इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाया जा रहा है। आज भी कराची में तलाल चौधरी साहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 3 अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने, यूज, अब्यूज एंड डिस्पोज ऑफ, इमरान खान साहब के लिए, कि इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ। आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल है? देखिए जी मलिक साहब, बात यह है कि ये पनामा लीक्स इमरान खान ने तो जाके नहीं बनाया था ना। जी। ये जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है कि ये कोई ज़ैली इदारा नहीं है तहरीक इंसाफ का। ये बात जो है ये वहाँ से चली है, वहाँ से आगे गई है और बहुत सारे मुल्कों में उस पर इम्पैक्ट हुआ है। बहुत सारे मुल्कों में वज़रा ने और वज़राए आज़म ने और इन लोगों ने रिज़ाइन किया है। अदरवाइज ये सारा कोई घड़ा हुआ तहरीक इंसाफ का नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वकास अकरम साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट है शफकत महमूद साहब का। क्या आप समझते हैं ये कानूनी मसला नहीं, सियासी मसला है?
دیکھیں ہم تو اس کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھ رہے ہیں نا جی، قانونی اینگل سے تو اس کو دیکھیں گے جو قانون کے تحت اس کا فیصلہ کریں گے. ہم بحیثیت پولیٹیکل اینٹیٹیز، ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہم نے تو اس کا پولیٹیکل اینگل دیکھنا ہے نا جی. اور وہی پولیٹیکل اینگل ہے جو آپ کے ہمارے ٹاک شوز میں ڈیلی ڈسکس ہوتا ہے، اور جس کے اوپر آ کے پولیٹیشنز مخالف جماعتیں اپنے نمبر بناتی ہیں اور آ کے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا مقدمہ لڑنے کی کوشش کرتی ہے. سو یس دیر از اے پولیٹیکل اینگل ٹو اٹ، اور ہم اس کو اسی اینگل سے دیکھ رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے کہ اس کا قانونی اینگل کیا ہے، اس کا کانسٹیٹیوشنل اینگل کیا ہے. یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے، وہ فیصلہ کریں گے. ایپیکس کورٹ ہے، ان کا اختیار ہے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. انہوں نے اگلی بات کی، انہوں نے کہا جی قطری کا ڈرامہ ہے، اور قطری جو ہے وہ ایمبیسی میں کیوں نہیں آ سکتا ہے، یہ اس کے محل میں کیوں نہیں جا سکتے ہیں، یا اس کے گھر میں کیوں نہیں جا سکتے ہیں، یا اس کے آفس میں کیوں نہیں جا سکتے ہیں. دیکھیں قطری جو ہے وہ پاکستانی سٹیزن نہیں ہے، وہ کسی چیز کو ریکگنائز کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، وہ پاکستان کے قانون کے تحت وہ پابند نہیں ہے کسی چیز کا. جے آئی ٹی جو ہے یہ ججز نہیں ہے، جے آئی ٹی کے لوگ سرکاری ملازم ہے. اور ایک طرف پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ اتنا بڑا کیس ہے جس نے پاکستان میں تاریخ جو ہے اس کو بدلنا ہے اور تاریخ کو شیپ اپ کرنا ہے. تو ملک صاحب تفتیشی ٹیمیں جائے وقوع سے لے کے مختلف گواہوں تک تاریخ میں جاتی رہی ہیں، انٹرنیشنل پروبز کے دوران بھی اور لوکل پروبز میں بھی ایسے ہوتا ہے. یہ کوئی دنیا کا انوکھا کام نہیں ہو گیا ہے. تو یہ تو صرف ول دیکھنی ہے کہ وہ کتنے آنیسٹ ہیں اس اپنی جدوجہد میں، کہ وہ حقائق تک کس حد تک پہنچنا چاہتے ہیں. لیکن سوال پھر شیخ صاحب یہ نہیں آپ ہے کہ وہ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ اگر وہ حقائق تک پہنچ سکتے ہیں تو پہنچنا کیوں نہیں چاہتے؟ پر وہ ڈیفنس وٹنس ہے. بس میں اسی لیے تو حیران ہوں ملک صاحب، میں شفقت بھائی، میں تو اسی بات پہ حیران ہوں کہ بھائی اگر وہ آپ وہاں جا کے اس کے گھر یا اس کے دفتر میں اس سے پوچھ لیں وہی سوال جو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آتا. دیکھیں نا، وہ اس ملک میں ایک شہزادہ ہے، وہ نہیں سمجھتا ہوگا پاکستانیوں کو، یا وہ کسی کھاتے میں پاکستان ایمبیسی میں چل کے جائے. یہاں لوگوں کی آکڑ خانیاں ختم نہیں ہوتی، تو وہ تو بادشاہ کا بیٹا ہے وہاں پہ. یہ تو ایسے کہانیاں ہیں نا. یہ ادھر اس ملک میں کوئی کسی کو تھوڑا سا پھول لگ جائے، اور کوئی کسی کو پنجابی کہتے ہیں نا پوچھا لگ جائے تو کہتے ہیں میں تھانے نہیں جانا، تو وہ تو ایک وہاں کے اس کا وہ ہے رائلٹی ہے، وہ نہیں جاتا آپ کی ایمبیسی میں. تو بھائی حقائق کی تو آپ کو ضرورت ہے نا. آپ کے ملک میں تاریخ بننے جا رہی ہے اور آپ کے ملک میں تاریخ تبدیل ہونے جا رہی ہے. تو سر خدا کے لیے میں سر ایک کمپیریزن، تو پھر خدا کے لیے یہ کوئی ججز نہیں ہے، یہ سرکاری ملازم ہے، اور یہ اس ملک کی تاریخ میں کوئی ایک بڑا وہ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں انصاف کے اور حقائق کے کاغذات بھیج دیں شیخ صاحب. کسی کے گھر جانا پڑ جائے دفتر، تو پنجابی میں کہتے ہیں نا کو مہندی نہیں اترتی. نمبر ایک. لیکن شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کاغذات بھیج دیں. انہوں نے یہ کہا کہ جی کیا نہیں یہ تو اب میں نے تو جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے جی وہ میں کہہ رہا ہوں. شفقت کاغذات ہوں گے تو بھیجیں گے نا ان سے. نہیں یہ تو بات اب کاغذات سے بہت آگے چلی گئی ہے نا جی. اچھا انہوں نے کہا جی کویسچننگ ہوئی ہے اور کاغذات بھیج دیں. کویسچننگ والی جو آپ بات بار بار کر سر، آپ کا تیسرا نقطہ تھا کویسچننگ کے حوالے سے. اب ذرا اپنے نقطوں پہ 1 بائی 1 جواب لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جواب نقطے کا جواب آپ کویسچننگ کا لے لیں کہ ہمارے تو وزراء نے بڑا واضح کہہ دیا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ وہ جو ٹیپس ہیں اندر وہ جو ویڈیوز ہیں، تصویریں لیک ہوئی ہیں تو ویڈیوز بھی ہیں نا جی، تو آپ وہ میڈیا کے حوالے کر دیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا اندر کیا گفتگو. یہ جو کویسچننگ سے یہ ہو گیا اور کویسچننگ سے وہ ہو گیا، یہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جس وقت یہ ٹیپس جو ہیں وہ آگے چلی جائیں گے. ایک اور چیز جو ہے، چلو جی اب تو ہم نے بھی کہہ دیا تو پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے نا. ہم نے آپ کو انڈورس کر دیا، ہم نے آپ کو انڈورس کر دیا کہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. اب کیونکہ وہ چیزیں آؤٹ آف ہم نہیں مانتے کہ جی وہ جے آئی ٹی کا. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں شیخ صاحب. میں مظہر صاحب سے اس پہ کمنٹ بھی لے لوں جو آپ کا موقف سامنے آیا اور شفقت محمود صاحب کا. مظہر عباس صاحب کو ان کرتے ہیں. مظہر عباس صاحب، آپ نے شفقت محمود صاحب کو سنا، شیخ وقاص اکرم صاحب نے بات کی. قطری شہزادے کے پاس جے آئی ٹی جانے کو تیار نہیں ہے، اور مسلم لیگ نواز جو تصویر لیک ہونے پہ اتنا واویلا کر رہی تھی، آج کہتی ہے ساری پروسیڈنگ سامنے لائی جائے. ان کو آج سازش نظر آ رہی ہے. ہونے کیا جا رہا ہے مظہر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اور ایک چیز مظہر صاحب سے ایڈ کر لیں کہ وہ ڈیفنس وٹنس ہے. جی مظہر صاحب. دیکھیں شفقت صاحب، ایک تو چیز سوری ملک صاحب، ایک چیز تو یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ میرا خیال ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے بھی اور قطری شہزادے کے لیٹر کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی اپنی آبزرویشن ضرور اس کی سامنے آئے گی. سپریم کورٹ کی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. وہ جے آئی ٹی کی اس رپورٹ کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یا اس میں کچھ مزید ترامیم کی ضرورت ہوئی، یا قطری شہزادے کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کی پلی ہو اس کو ایڈریس کریں.
وہ تو ہم کل دیکھ لیں گے. لیکن ایک چیز بڑی اچھی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, چودھری اعتزاز احسن نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ پبلک کی جائے. ٹھیک ہو گیا. مسلم لیگ نون نے جو پہلے ایک پوزیشن لی تھی اس سے تبدیل ہوئی ہے. مسلم لیگ نون نے ویڈیو ریکارڈنگ کو چیلنج کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ویڈیو ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. آج مسلم لیگ نون نے یہ پوزیشن لے کر اور پھر تحریک انصاف نے اس کو سپورٹ کر کے کم سے کم میجر پولیٹیکل پارٹیز میں ایک چیز پر اتفاق رائے ہو گیا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو انکلوڈنگ ویڈیو جو ریکارڈنگ ہوئی ہے اس کو پبلک کیا جائے. اس سے بہت سی چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آ جائیں گی, بہت سے مسکنسپشنز ہمارے سامنے آ جائیں گے. جو باہر آ کے باتیں کی جا رہی ہیں کیا ویسے ہی جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, ویسی کوسچننگ ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اس پر اتفاق رائے کی. اب سپریم کورٹ اسے الاؤ کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ ایک الگ بات ہے, یہ سپریم کورٹ کی ثوابدید پر ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے قطری شہزادے کو حکومت کو لانا چاہیے تھا یا نہیں لانا چاہیے تھا, جے آئی ٹی کو ادھر جانا چاہیے تھا, لیکن قطری شہزادے کے میرا خیال ہے آسپیکٹ کو ایڈریس سیریسلی ضرور کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں یا آپ ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے کہ جی سر میں آپ سے وہی ایڈریس کر رہا ہوں, سر اسی چیز کو ایڈریس کر رہا ہوں. یہ میں سپریم کورٹ کے حوالے سے نہیں, میں جے آئی ٹی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. وہ میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں بھی کسی سٹیج پر بھی آپ یہ نہیں کہتے, اگر دیکھیں فرض کریں آپ نے کہا وہ ڈیفنس وٹنس ہے تو پھر تو جے آئی ٹی کو بار بار اسے لیٹر بھی نہیں لکھنے چاہیے تھے, اس کا جواب بھی. میرا خیال ہے کہ اگر اس چیز کو ایڈریس کرتے تو مسلم لیگ نون کے پاس شاید کوئی بھی ایکسکیوز نہ رہتا, کیونکہ جو انہوں نے ایکسکیوزز دیے ہیں اس میں اتنی جان نہیں ہے. یہ جو آسپیکٹ ہے قطری شہزادے والے اس کو اگر ایڈریس کر لیا جاتا تو میرا خیال ہے اور زیادہ جامع رپورٹ اس لحاظ سے سامنے آ جاتی. اب چونکہ یہ ظاہر ہے جب بھی کوئی بھی ایسا کیس جس میں پولیٹیکل پارٹیز انوالوڈ ہوں, پولیٹیکل لیڈرز انوالوڈ ہوں, چاہے وہ پٹیشنر کے طور پہ یا رسپونڈنٹس کے طور پہ, وہ بہرحال ایک سیاسی مقدمہ ہو جاتا ہے, بن جاتا ہے. اور ہماری بدقسمتی سے انصاف کا سر ایک منٹ, جو انصاف کا ہمارے یہاں پیمانہ ہے اور یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے رہا ہے, وہ یہی انصاف کا پیمانہ رہا ہے کہ فیصلہ اگر میرے حق میں آتا ہے تو وہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے, میرے اگر خلاف آتا ہے تو وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہوتا. کل اگر کوئی بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو کوئی دوسرا بھی یہی پوزیشن لے سکتا ہے. تو یہ ہمارا بالکل ٹھیک ڈائلیما رہا ہے ہمیشہ سے, جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. مہدی صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, یہاں بریک لینے واپس آئیں گے تو شفقت محمود صاحب سے یہی پوچھیں گے کہ جو اس وقت سٹینڈ لے لیا گیا ہے, مسلم لیگ نواز نے کیا پیش بندی کے طور پر اپنا سٹینڈ لیا ہے کہ چلیں فیصلہ قانونی جو بھی آتا ہے, لیکن سیاست کے لیے, سیاسی میدان میں جانے کے لیے ایک سلوگن تو وہ دے دیا انہوں نے کہ اس فیصلے کو نہیں مانتے اور ان کے خلاف جو ہے سازش کی جا رہی ہے, وکٹمائز کیا جا رہا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. شفقت محمود صاحب, یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز نے اس کو پولیٹیسائز تو کرنے میں کامیاب ہو گئی, اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو کم از کم اپنے کارکن کو, اپنے ووٹرز کو وہ یہ باور کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہمیں وکٹمائز کیا گیا, کیونکہ ہمارے جو ایویڈنس تھا اس کے پاس جے آئی ٹی گئی نہیں, سارے ثبوت اکٹھے نہیں کیے گئے, ان کے پاس واحد ثبوت یہ تھا کہ قطر سے منی ٹریل ان کے پاس تھی. اگر اس کی تحقیقات نہیں ہوتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز اس میں کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیں, یہ مسلم لیگ نواز کی کیونکہ پرانی روش ہے عدالتوں پہ حملہ کرنے کی, تو اس دفعہ انہوں نے پہلے سے ہی اعلان کر دیا ہے کہ اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہ آیا تو ہم اس کو نہیں تسلیم کریں گے. دیکھیں, جے آئی ٹی جو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ اس کی حیثیت نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن ہے. کیس ہوا, ہم نے آرگو کر دیا, انہوں نے آرگو کر دیا, اب پارٹیز جو ہیں ان کی آرگومنٹ ختم ہو گئی ہے. اب تو یہ سپریم کورٹ نے 13 سوال بنائے اپنی ثوابدید پہ اور اپنی اطلاع کی خاطر, اور اپنی انہوں نے جو آپ سمجھیں گیپ تھے ان کو فل کرنے کے لیے انہوں نے 13 سوال بنائے, اور ان 13 سوال کے جواب کے لیے انہوں نے گورنمنٹ کی ایجنسیوں کے اور اداروں کے اور مختلف کے ایک گروپ بنا دیا. اب اس نے رپورٹ دے رہی ہے. ان کو فکر یہ پڑ گیا ہے کہ ہمارے خلاف رپورٹ آ رہی ہے, اور اس لیے انہوں نے پیش بندی نہیں, یہ
اب ان کا پورا ارادہ ہے لڑائی کرنے کا سپریم کورٹ کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اور قطری کا جو سہارا انہوں نے پچھلے 3-4 دنوں سے زیادہ لینا شروع کیا ہے. بات یہ ہے کہ دنیا جہان میں جہاں پہ ڈیفنس وٹنس آپ پیش کرتے ہیں تو پیش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ان کی ڈاکیومنٹ نہیں دینی, بوقت ضرورت ڈیفنس منسٹر وٹنس کو لانا جو ہے وہ ذمہ داری ڈیفنس کی ہے, وہ ذمہ داری پروسیکیوشن کی نہیں ہے. انہوں نے جان کے اس کو پیش نہیں کیا, وہ اگلے دن تلور مارتا رہا ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر. 200 ارب کے پروجیکٹ کے اندر اس نے پورٹ قاسم میں انویسٹ کیا ہوا ہے. ساتھ وہ کہتا ہے کہ جناب میں پاکستان کے قوانین کو نہیں مانتا. مطلب یہ عجیب شخص ہے کہ پاکستان کے قوانین کو یہ نہیں مانتا, پاکستان تلور کے شکار کے لیے آ سکتا ہے, پاکستان ایمبیسی میں جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے, دستاویزات بھجوانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے, اور انہوں نے ساری دنیا میں ہاں کر رہے ہیں کہ جی قطری کو نہیں پوچھا, قطری سے انٹرویو نہیں لیا, کیونکہ بھی قطری کے گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں گھر کافی نہیں ہے, اس کے بیڈ روم میں جائیں. اگر بیڈ روم میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے, اس کے بعد کیا یہ مذاق خیز باتیں ہیں. آپ کا وٹنس ہے, آپ لائیں اس کو پیش کریں اور وہ اتھینٹیکیٹ کرے جو باتیں اس نے کی ہیں, یا وہ کوئی ایویڈنس پیش کرے جو کہ نہیں ہے اس کے پاس. تو یہ تو سارا, میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں پھر کہتا ہوں, یہ سارا ڈرامہ ہے, اور یہ مقصد سپریم کورٹ کو چیلنج کرنے کا ہے اور سپریم کورٹ کو انڈر پریشر لانے کا ہے, اور یہ سپریم کورٹ پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن حملہ کیسے کریں گے شفقت محمود صاحب؟ سپریم کورٹ پہ کیا حملہ کریں گے؟ چڑھائی کریں گے, کارکنوں کو بلا لیں گے, کیا کریں گے؟ فیصلہ تو سپریم کورٹ دے دے گی. بادشاہ ہے. وربل حملہ تو شروع کر دیا ہے انہوں نے کہ یہ قبول نہیں ہے, وہ قبول نہیں ہے, جوڈیشل کو جو ہے ہونے جا رہا ہے. جوڈیشل کو کا لفظ ان کے لوگ استعمال کر رہے ہیں, اور یہ بڑی گھنی سازش ہے, اس میں فوج بھی انوالوڈ ہے, اس میں جوڈیشری بھی انوالوڈ ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی ایک بڑی اہم کیا کہنا چاہیے وہ ہے. کہہ رہے ہیں کھلا کھلا کہہ رہے ہیں, میرے سامنے پروگرام ہے نون لیگ کے لوگوں نے, میرے سامنے نون لیگ کے لوگوں نے کہا جوڈیشل کو. ٹھیک ہے وقار صاحب, کیوں یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ کبھی فوج کا ذکر کرتے ہیں, کبھی ایجنسیوں کی بات کرتے ہیں, کبھی عدالتی کو کی بات کرتے ہیں, کبھی 71 کی بات کرتے ہیں, کبھی بھٹو کے قتل کی بات بھی آج آپ نے کر دی. دیکھیں میری بات سنیں, میں اس پہ کے اوپر پہلے تو قطری خط کے حوالے سے, کیونکہ شفقت صاحب نے گفتگو کی, میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کر لوں. پہلے تو میں ان کے جو خدشات ہیں قطری شہزادے کے حوالے سے اور جو ان کی آبزرویشنز ہیں ان کو رد کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطری شہزادے نے جے آئی ٹی سے کوآپریٹ کرنے میں, ان کے سوالوں کے جواب دینے میں کوئی انکار نہیں کیا ہے. قطری شہزادے اور قطری خط کو اچھالا کس نے؟ چلے ہمارا تو وہ ڈیفنس وٹنس ہوگا, ہم نے تو اس کا خط دے دیا, عدالت میں وہ چلا گیا. شفقت صاحب اور شفقت صاحب کی پارٹی کے بڑے لیڈران یا مہینوں تک آپ کے سامنے آپ کے اس میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے رہے کہ جی قطری خط کے حوالے سے سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہو گئی ہے, اب اگر قطری شہزادے والے خط کے اوپر معاملہ ٹھیک نہ ہوا تو ختم, کیس ختم. دے میڈ اے کیس, پی ٹی آئی میڈ اے کیس ان میڈیا کہ قطری خط اور قطری شہزادہ بنیاد ہے اس ساری چیزوں کی جس سے ہمیں سزا دلائی جا سکتی ہے. اگر اسی کا معاملہ ختم ہو گیا تو پھر تو ہر چیز ہی اڑ جائے گی. یہ کہتے رہے یہاں پہ. اب جس وقت انہوں نے خود ہائپ کی ہے اور یہ انہوں نے اس کو اتنا امپورٹنٹ ایشو بنایا, سپریم کورٹ نے بھی اس پہ آبزرویشن دے دی, تو اب اگر جے آئی ٹی کے سرکاری ملازمین اس قطری شہزادے تک جا کے اسے سوال جواب نہ کریں جبکہ وہ جواب دینے کے لیے تیار ہے اور ان کو دعوت دے رہا ہے, تو پھر میرے خیال میں یہ انصاف جو ہے وہ اس کو انصاف جو ہے نہ دینے کے برابر ہوگا. اور اس پہ پھر مسلم لیگ نون حق پہ ہے یہ کہنے پہ کہ اتنا تماشا بنایا آپ لوگوں نے خط کے حوالے سے اور قطری شہزادے کے حوالے سے, ہم نے تو دے دیا ڈیفنس وٹنس, اب اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کی بات نہیں مانتے, یہ ہمارا حق ہے. لیکن وقار صاحب ایک پرسپشن یہ بنتا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز احتساب سے بھاگنا چاہتی ہے. احتساب سے کیوں بھاگنے کے لیے ایک بات کی جاتی ہے, سازش کی بات کی جاتی ہے کبھی؟ دیکھ ملک صاحب, احتساب سے بھاگنے کا اب یہ کوئی ٹائم شائم ہے کوئی نہیں. جب انہوں نے اپنے بیٹے, اپنی بیٹی, خود ان کے بھائی, سارا خاندان تو پیش ہو گیا. دے احتساب تو نسنا سیکھتے پھر پہلے ناس جاندے نا. جب وہ سب پیش ہو گئے, ان کیمرہ ہو گیا, ان کی ویڈیوز ہو گئیں, ان کی وربیٹم چیزیں, ان کی آڈیوز جو ہے وہ ٹیپ ہو گئیں, اب احتساب سے بھاگنا یہ تو بات بالکل مذاق خیز ہے. یہ تو یہ پرسیپشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. احتساب سے بھاگنا ہوتا تو پھر وزیر اعظم کو ہم نے پیش کرنا تھا, پھر مریم نواز کو ہم نے پیش کرنا تھا, پھر ہم نے شہباز شریف صاحب کو پیش کرنا تھا, پھر اسحاق ڈار نے پیش ہونا تھا یہاں کے.
کوئی نہیں بھاگ رہا, ہر چیز آن ریکارڈ اس JIT کنٹروورشل JIT کے سامنے وہ کہہ چکے ہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا, جیسے مظہر عباس صاحب نے, میں بالکل رائٹلی آئی ایگری ود ہم, کہ وہ چھوٹا سا رکھنا ہے اور آپ ٹھیک کہتے ہیں, پھر اگر آپ وہ دور کر دیں تو شاید ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی چیز نہ ہو. اب آپ نے ایک چیز ہمیں دی ہے تو ہم احتجاج ہمارا حق ہے, اور جب ہم کہتے ہیں مانیں گے نہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم JIT کی رپورٹ نہیں مانیں گے, سپریم کورٹ کے پاس سبمٹ ہوگی, سپریم کورٹ فیصلہ کر دے, سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ فیصلے ہو جائیں تو ہاں وہ قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے, فیصلے مانے جاتے ہیں, but that doesn't mean we have to agree with it. بالکل ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے بات اتنی سادہ سی ہے کہ JIT چلی جاتی, قطری شہزادے کے پاس تو معاملہ حل ہو جاتا, یا دوسری طرف جو یہ ابھی بات کی وقاص اکرم صاحب نے کہ جن لوگوں کے اور لوگوں کے نام تھے ان کے نام لائے نہیں گئے, ان سے تحقیقات نہیں ہو رہی, اور یہ مسلم لیگ جو نواز جو تاثر بنا رہی ہے کہ صرف ایک خاندان کا احتساب, باقی سب لوگ بچ گئے, کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے؟ نہیں, دیکھیں دو چیزیں. ایک تو چیز یہ کہ جو شیخ وقاص صاحب بات کر رہے ہیں کہ باقی لوگوں کے کیوں نہیں, تو یہ تو کام حکومت کا تھا. دیکھیے ایک لسٹ آئی تھی سامنے, اس کے بعد کس کا کام تھا کہ اس سلسلے میں تحقیقات کا آرڈر کرتا؟ حکومت کا کام تھا کہ جی جن لوگوں کے نام آئے ہیں, جن آف شور کمپنیز کے نام آئے ہیں. نہیں جی ملک صاحب, جی ملک صاحب بات کریں, ون لائنر صرف, مظہر بھائی صرف ون لائنر, صرف ون لائنر وہ یہ ہے کہ ملک صاحب اگر اس وقت ہم اس لسٹ میں سے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیتے, حکومت تو آپ ہمیں یہ کہتے, میڈیا ہمیں کنڈیم کرتا کہ انہوں نے وکٹمائزیشن شروع کر دی ہے, یہ خود بچنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو اٹھا کے پکڑنا شروع کر دیا, اٹھانا شروع کر دیا, پروب شروع کر دیا, اور وہ پھر ایک نیا وہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم بدماشی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. نہیں شیخ صاحب دیکھیں, اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. FBR نے نوٹسز دیے نا, 1 سال ہو گیا ہے, ان نوٹسز پہ کیا کارروائی کی FBR نے؟ دیکھیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں بیڈ گورننس کو, کہ آپ کے ادارے کام نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے سپریم کورٹ یہ ایڈریس کر رہی ہے چیزیں, نہ آپ کی نیب اس طریقے سے کام کرتی ہے. یہ چیزیں تو ان کی تھیں, یہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے آرڈر کی چیزیں نہیں تھیں, یہ تو ایک نیچرل پروسیس میں ہونا چاہیے تھا کہ یہ ساری چیزیں جن کے نام آئے تھے ان کے بارے میں اب تک رپورٹ سامنے آ جانی چاہیے تھی FBR یا دوسروں کی. دوسری بات جو قطری شہزادے والی بات ہے, دیکھیے یہ جو JIT ہے اس نے تحقیقات کرنی ہے, اس کے سامنے وٹنسز پیش نہیں کیے جاتے. جتنی بھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز ہوئی ہیں, جتنی بھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوئی ہیں, وہ چیزوں کی تحقیقات کرتی ہے. اور تحقیقات کس طریقے سے کی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے اگر کچھ پیپرز ہوتے ہیں تو غلط کیا, آپ جتنی بھی JITs اٹھا لیں, تو انویسٹیگیشن ہوتی ہیں, اس میں جاتے ہیں, آپ ویریفائی کرتے ہیں, اور اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے تو آپ اس کی بنیاد پر ملاحظہ رپورٹ کرتے ہیں. شفقت صاحب شاید آپ کی بات سے مطمئن نہیں ہے, مدر صاحب وہ کہہ رہے کہ نہیں, جو ہے ان کو لانا اس کی ذمہ داری ہے, مسلم لیگ نواز کی ذمہ داری ہے. نہیں وہ لانا, دیکھیے وہ لانا اس وقت ذمہ داری بنے گی جب ٹرائل کورٹ ہوگا. جب ٹرائل ہوگا تو آپ اپنے گواہ پیش کرتے ہیں ٹرائل میں, آپ اپنے دفاع میں اپنے گواہ پیش کرتے ہیں. یہاں ابھی ٹرائل نہیں ہو رہا, یہاں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. انویسٹیگیشن کرنا انویسٹیگیشن اداروں کا کام ہے. جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے. یہاں جتنی بھی تحقیقات ہوتی ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہوتی ہیں, صحیح یا غلط میں اس کی بات نہیں کر رہا. اور عام طور پہ جب کورٹ جو ہے ریلیف دیتی ہے تو وہ یہ آبزرو کرتی ہے کہ انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوئی یا انویسٹیگیشن درست ہوئی ہے. انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ایک مقدمہ بنتا ہے, اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کسی کو سزا ہوتی ہے یا خراب انویسٹیگیشن میں کوئی بری ہوتا ہے, چلان سبمٹ ہوتا ہے, عدالت میں جاتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن جب رپورٹ آئے گی تو ہمیں پتا چلے گا کہ کتنا تحقیقات ہوئی ہے, کتنی JIT نے کتنا ورک کیا ہے, کتنا کام کیا. ہو سکتا ہے کہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا ہو JIT نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس پہ کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ جب تک میرے سامنے رپورٹ نہیں آئے گی تو مجھے اندازہ نہیں ہوگا کہ JIT نے ایکچولی کام کیا ہے. ابھی ہم کیا بات کر رہے ہیں, صرف ہم اس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں جو گواہ پیش ہوئے ہیں, جو لوگ جن کو JIT نے بلایا ہے. ابھی ہم صرف اس پیرائے میں بات کر رہے ہیں. جب وہ اپنی رپورٹ کمپیکٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت سی ایسی, آخر 2 ممبران گئے تھے دبئی, وہ کچھ پیپرز حاصل کرنے گئے تھے نا, کچھ تحقیقات کو آگے بڑھانے گئے تھے, تو یہ بھی تو تحقیقات اسی کے دائرے میں آتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب رپورٹ آئے گی تو ہمارے سامنے آئے گا کہ قطری فیکٹر میں JIT نے کتنا کام کیا ہے اور کس حد تک وہ سپریم کورٹ کو, ایون ساری پارٹیز کو
मुतमईन करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल ठीक है। शफकत महमूद साहब का मैं इनपुट ले लूं, फिर मुझे ब्रेक लेनी। जी शफकत साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मतलब सेटिस्फाइड जो ना होना चाहे जी, उसको आप कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं? जो सोया है उसको तो जगाया जा सकता है, जो जाग रहा है उसको कैसे जगा सकते हैं? ये इन्होंने एक स्ट्रेटजी के तौर पे ये फैसला किया है कि हमने JIT की रिपोर्ट नहीं माननी ठीक है, और हमने ये सारे प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाना है। तो इसलिए उसमें से कभी भी नहीं मानेंगे, चाहे जो मर्जी कर लें। ठीक है, इसी से कंटिन्यू करते हैं। शफकत साहब, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी को कंटिन्यू करेंगे कि आखिर मुतनाज़ बनाने का फायदा किसको होगा। क्या मुस्लिम लीग नून, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पनामा पेपर्स के बाद उनके हवाले से सवालात उठे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बात की गई है, क्या अपने इस जो है इस नैरेटिव को वापस लाने में कामयाब होगी? इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। शफकत महमूद साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो खासतौर पे SCCP के हवाले से FA की रिपोर्ट आई है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, एक वजह यह भी बयान की जा रही है कि मुस्लिम लीग नवाज के जो वज़रा हैं इसलिए गुस्से का इजहार कर रहे हैं, इसलिए ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। आपको लगता है क्योंकि ऐसी कार्रवाई होने लगी है और वाकई वही वजह हो सकती है बुनियाद? नहीं, मैंने आपको बताया ना, मेन वजह तो यही है कि ये सवालात जो पूछे गए हैं उससे ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ जा रहा है मामला, और इसलिए मुस्लिम लीग नून लीग की पुरानी आदत है कि अगर कोई चीज़ अपने हक में नहीं जाती तो लड़ो, लड़ाई करो। और फिर मैं रिपीट करूंगा, हमला भी किया है इन्होंने सबकी। ये जो SCCP वाला मामला है ना, ये तो सिर्फ आपको एक आप समझें, वो कहते हैं ना फिल्म एक होती है, एक ट्रेलर होता है, ये ट्रेलर है क्योंकि ये एक छोटा सा नज़र आया है जो कि इनका तरीका वारदात हर जगह है। ये तो JIT को अगर अदालत स्ट्रेंथन ना करती तो जिस तरह धमकियां इन्होंने JIT को दी हैं, इसको कभी काम ही ना करने देते। जो दुनिया की धमकी है इन्होंने दे छोड़ी है उसको कि 10 तारीख के बाद आपको देखेंगे बाद में ये क्या होता है। तो ये और ये SCCP में किया है, ये तो क्रिमिनल एक्ट है। शेख साहब एक मिनट, ये तो क्रिमिनल एक्ट है और ये क्रिमिनल एक्ट इनके कहने पे की गई है और ये फोर्जरी है। और FIA ने कहा है कि इनको उसको अरेस्ट किया जाए, तो उसको तो कल अरेस्ट करके अंदर करना चाहिए क्योंकि, और ये बाय द वे ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। वो जो नजफी साहब थे वहाँ पे जो मॉडल टाउन का वाकया की JIT बनी थी, उसकी रिपोर्ट आज तक इन्होंने, मॉडल टाउन सारे की, उसकी रिपोर्ट आज तक इन्होंने रिलीज नहीं की। तो ये तो हर किस्म की 2 नंबरी करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। ठीक हो गया। मैं शफकत साहब आपसे एक और खबर भी कमेंट चाहूंगा। पाकिस्तान टुडे में एक खबर छपी है कि खान साहब नथिया गली और उन जो इलाकों में मौजूद है, पहाड़ी इलाकों में, उन्हें किसी पीर ने, बुशरा मानिकी नामी जो है पीरनी ने कहा है, मानिका नामी पीरनी ने, कि अगर वो वहां पे रहेंगे तो फैसला उनके हक में आ जाएगा। क्या कहते हैं इस पे आप? ये एक मज़ाक़ खेज बात है। इमरान साहब आज आ गए इस्लामाबाद, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो यहीं पे है, वो मरी तो नथिया गली तो नहीं है। आरफ निजामी साहब ने खबर छापी उनके अखबार में, निजामी साहब ने शादी की खबर भी दी थी शफकत साहब। नहीं, लेकिन मैंने तो कहा है ना, वो तो इस्लामाबाद में है। कल जब जा रहा है मामला सुप्रीम कोर्ट में, वो तो इस्लामाबाद में है। ठीक हो गया। शेख वकार साहब, क्या ये जो बात हो रही है मुसलसल कि आप इसको पोलिटिसाइज करेंगे, हमले करेंगे, सियासत में लेके जाएंगे, सियासी मैदान में जाकर लड़ने की बातें करेंगे, नजर आ गया कि मियां साहब जाने वाले हैं? नहीं, मैं तो इनकी विशफुल थिंकिंग है और ये यही माहौल देखना चाहते हैं। नहीं, माहौल तो बनाया कि इस किस्म का कोई काम होने जा रहा है। दूसरा, आपने कहा कि जी वो पोलिटिसाइज करना चाहते हैं मलिक साहब। शेख साहब, माहौल तो बनाया जा रहा है। ख्वाजा साहब भी कहते हैं कि हमारे काम जिंदा रहेंगे। सुने मैं उधर ही आ रहा हूं सर, मैं उधर ही आ रहा हूं। और सियासतदान चीजों को उसके सियासी एंगल में ही देखता है। आप सियासतदान से यही तवक्को रखें कि वो चीजों को पोलिटिसाइज ही करेंगे और उसके सियासी एंगल ही देखेंगे। मैंने आपको पहले कहा ना, हमारा काम है उसको पॉलिटिकल एंगल से देखना। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उसको कानून और आइन की रोशनी में उसको डिसाइड कर देना। यहाँ पे थोड़ी देर पहले SCCP के हवाले से इन्होंने कहा क्रिमिनल एक्ट है और मेरे भाई हैं, और बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की है शफकत भाई ने। बट मैं शफकत साहब को ये कहना चाहूंगा कि FIA ने अगर कह दिया है तो FIA को कोई थाने की जरूरत तो है नहीं। FIA के पास अपने लोग मौजूद हैं, जाए बंदे गिरफ्तार कर लें। हम तो कहते हैं कि अगर किसी ने टेम्परिंग की है
اور آپ اس تک پہنچ گئے ہیں تو جناب کریں گرفتار. سپریم کورٹ ان کے سر پہ ہے, جے آئی ٹی بڑی انڈیپینڈنٹ ہے, جے آئی ٹی کسی کی بات نہیں سنتی ہے, اور حکومت کو تو اور حکومت جو ہے, حکومت کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. ان کے تو سامنے وزیر اعظم پیش ہوتے ہیں, ان کے سر کے اوپر سپریم کورٹ موجود ہے, ان کو کہیں جائیں اور پھڑ لیں جنہوں نے یہ کام کیتا ہے. کیوں انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ کسی اور ایکشن میں جانا چاہ رہے ہیں. ہم کسی ایسے بندے پہ ہاتھ بھی نہیں رکھیں گے, اس کی بیک پہ نہیں کھڑے ہوں گے جس آدمی نے کوئی ایسی ٹیمپرنگ کی ہوگی ایس سی سی پی کے حوالے سے. جس نے کی ہے وہ بھگتے گا جی. ہماری طرف سے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر ٹیمپرنگ کرنے والے بندے کو اندر باہر الٹا سیدھا کیا جائے. وی ڈونٹ کیئر, وی آر ناٹ گونا اسٹینڈ بائی. نمبر 1. دوسرا, یہ جو ماحول آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے 2 نمبریاں کی ہیں پرانا طریق, یہ کوئی اچھی ایسی بات نہیں ہے. جتنا ان کو پرکھا گیا ہے میڈیا کے اندر بیٹھ کے اور آپ کے اداروں کے اندر بیٹھ کے, وہ کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی جو ہے وہ ہو جائے گا. جو بھی رپورٹ آئے گی, جو بھی جے آئی ٹی نے رپورٹ دینی ہے, میری اطلاع کے مطابق ابھی تک تو ان سے شیئر ہونی کوئی نہیں پی ٹی آئی والوں سے, وہ خود جا کے وہاں سبمٹ ہو جائے گی. ایسے بویلا مچایا ہوا ہے 10 کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ چپ کر کے جائیں گے, وہ بنڈل چھنڈل بند کرن گے, 5 بندے 6 بندے جا کے تھوڑے بندے آ رہے ہیں ہر جگہ. ٹھیک ہو گیا, بالکل. مظہر عباس صاحب کیا لگتا ہے آپ کو؟ دن تو بڑا اہم مظہر عباس صاحب دن تو بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے میاں نواز شریف کے لیے بھی, عمران خان صاحب کے لیے بھی, کیونکہ عمران خان صاحب کی بھی 10 کو کچھ نہیں ہونا. ملک صاحب 10 کو کچھ نہیں ہونا. چلے بعد میں ہوگا کہ قریب تو ہم جا رہے ہیں نا جی. مطلب صاحب لگتا ہے آپ کو, اور خورشید شاہ صاحب کے بیان پہ میں تبصرہ چاہوں گا جو بار بار کہتے ہیں شاہ صاحب کہ دونوں کو سیاست سے آؤٹ کیا جا رہا ہے, دونوں سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے, ایسا ہے کچھ؟ سنجیاں ہو جان گلیاں تے مرزا یار پھرے دو میں بھی آؤٹ ہو جان تے انہاں دی واری نہیں آندی. جی مظہر صاحب. نہیں دیکھیں, ایک تو مجھے نہیں لگتا وہ اب پاکستان ٹوڈے والی سٹوری کی آپ نے بات کی, ہو سکتا ہے پیر صاحب نے یہ مشورہ دیا ہو کہ سنڈے کے دن آپ اسلام آباد میں ہوں گے, منڈے کو سپریم کورٹ میں ہوں گے اور فیصلہ, یہ خیر ہماری یہاں اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. لیکن دیکھیے اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ کہ مسلم لیگ نون کو حکمراں جماعت کے طور پہ بھی اور حکومت کے طور پہ بھی سیاسی تناؤ میں کمی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مسلم لیگ نون سیاسی تناؤ بڑھا رہی ہے, اور ایک ایسی چیز انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جو بہت عجیب و غریب ہے, حالانکہ ذرائع سے یہ چیزیں چلی ہیں کہ جی نواز شریف استعفیٰ نہیں دیں گے. سوال یہ ہے کہ نواز شریف استعفیٰ کس صورت میں دے سکتے ہیں؟ جب وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں, اس کے علاوہ تو نہیں دے سکتے نا. تو جب آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف استعفیٰ نہیں دیں گے تو آپ کس چیز کو چیلنج کر رہے ہیں؟ یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو سوچنا چاہیے. دیکھیے ماں سوائے اس کے کہ آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں, آپ سے کوئی استعفیٰ نہیں لے سکتا. اور اگر آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے اور اس کے بعد بھی آپ یہ کہیں گے کہ نہیں میں استعفیٰ نہیں دوں گا, تو پھر یہ ممکن نہیں ہے. تو میرا خیال ہے وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے جس کو مسلم لیگ نون کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو چونکہ ہمارے یہاں ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل ڈکلائن بہت زیادہ ہوا ہے, پولیٹیکل کلچر میں ہمارے یہاں ڈکلائن بہت. مسلم لیگ نون بہت آرام سے اگلے سال انتخابات تک اپنی حکومت کو کیری آن کر سکتی ہے, ایون اگر کوئی فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی آ جائے. اب یہ نواز شریف صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مسلم لیگ نون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس لڑائی کو ایک اچھے سیاسی انداز میں لڑنا چاہتے ہیں یا ایک ایسا سیاسی خودکش حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں صرف وہ سب سے بڑی کیجوالٹی جو ہوں گے وہ خود ہوں گے. اس چیز کو مسلم لیگ نون کو سوچنا چاہیے. جتنا سیاسی تناؤ کم ہوگا اتنا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوگا. مظہر عباس صاحب آپ کا شکریہ, وقاص اکرم صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. سیاسی گہما گہمی بڑھتی جا رہی ہے, سیاسی پارا ہائی ہو رہا ہے, لیکن مظہر عباس صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بہتر کرے, حالات کو بہتر کرنا, ملک کے حالات کو, سیاسی پارے کو نیچے لانا حکومت کے لیے ذمہ داری ہوا کرتی ہے. حکومت ذمہ دار بنے گی تو سیاسی جماعتیں بھی شاید اس میں ٹھہراؤ پیدا کریں. السلام علیکم, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.